अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग वीडियोस पे सभी का आगाज़ करती हूँ। पाकिस्तान का आइन, आज बात होगी इस मौजू पे। थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूँगी। जब से सोशल मीडिया आया है, पहले तो हम सिर्फ पीटीवी की न्यूज़ या डिफरेंट चैनल्स की न्यूज़ तक ही महदूद थे। कुछ लोग ड्रामों में चले गए, लेकिन मतलब ड्रामों की तरफ रुझान ज़्यादा रहा, तो नॉलेज नहीं हो पाई। लेकिन थैंक्स सोशल मीडिया, गूगल बाबा, थैंक यू सो मच, यूट्यूब, तो ये सारी बातें हम तक फ़ौरन क्विकली पहुँचती हैं। मेरा आपका इंट्रैक्शन यूँ हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर होती हैं और क्लियर होती हैं। ये क्लियरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बात करूँगी पाकिस्तान के आइन की। हमारा राइट है, ऑफ कोर्स हमें नॉलेज होनी चाहिए। और हमारे हक की बात कहाँ तक है, क्योंकि जितने भी इदारे बनते हैं वो सिर्फ आवाम और कौम और नेशन के लिए बनते हैं कि हम किस तरह आगे बढ़ें और हमारे राइट्स क्या हैं। ये सारी बातें हम करेंगे। और ऑफ कोर्स आइन की बात करूं तो इस वक्त जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ रहा है डिफरेंट जगहों पर, वो है 26वीं तरमीम। क्या है, क्यों की गई, इसके आवाम से क्या ताल्लुक़ है, आवाम के क्या बेनिफिट्स हैं, और जजेस की जुडिशल और 5 लोगों को ज्वाइन करके एक क्रू बनाना, ये सारी चीज़ें जो हम जिसे कहते हैं, मैं क्योंकि लॉयर नहीं हूँ तो ऑफ कोर्स मेरी भी इस वक्त लैक ऑफ नॉलेज कहीं कहीं अच्छी होगी, कहीं कहीं नहीं। लेकिन मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करूँगी और आप भी बैठे हुए जो वीनस टेलीविज़न इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप भी अपनी नॉलेज में इजाफा करें। बिल्कुल आपका राइट है। और मॉर्निंग शो में हम हर तरह की गुफ्तगू करते हैं ताकि आप इस डोमेन में, हम अपने डोमेन में रह के आप तक अवेयरनेस कैसे पहुँचाएँ और बेहतरीन अवेयरनेस। ऑफ कोर्स मेरे मेहमान गिरामी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे सवालात मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं मिलवाती हूँ अपने मेहमानों से और बात करेंगे हम 26वीं तरमीम यानी कि आईने पाकिस्तान में हमारे राइट्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही सीनियर एडवोकेट ZK आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमारे लिए मॉर्निंग शो के लिए निकाला, थैंक यू। और मेरे इस हाथ पर तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सईद अहमद कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। सर, बात हो रही है क्योंकि मैंने ज़्यादा एक लॉन्ग एंड लेंथी इंट्रो नहीं दिया ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू का मौका मिले। सबसे पहले इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन या तारुफ हम 26वीं आईनी तरमीम का करेंगे। ओवर टू यू। देखिए, मैं ये एक 26th अमेंडमेंट हुई थी जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस गवर्नमेंट। ओके। इसके अंदर विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ द प्रीवियस के पहले एक 18 अमेंडमेंट हुई थी, कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं जी। उसमें जो तासर दिया गया है 175A कॉन्स्टिट्यूशन का के 2 में, उसमें ये तासर दिया गया है कि जैसे जो जुडिशरी है वो भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन नहीं रहा। ठीक है। ऐसा लगता है कि जुडिशरी हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक प्रिजम्पशन है, ये मैं जो कि इस अमेंडमेंट के बाद अवाम में ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आप मीडिया कैंपेन्स देखें या जो कुछ सियासी पार्टीज़ की बातचीत देखें तो उसमें आपको यही नज़र आएगा। अच्छा, अब मेरी इसमें मैं इसके कुछ पॉइंट्स पे तो अग्री करता हूँ, लेकिन कुछ मेजर पॉइंट्स जो हैं उन पे अग्री नहीं करता। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें ये है, देखें कि इसमें देखें ना, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट एंड फॉर परफॉर्मेंस एवल्यूएशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अब इसमें जो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई गई है जी, ठीक है, दिस इज बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। इसमें देखें जी मैं रियलिटी हो ना कि अपना कोई वो देने ओपिनियन नहीं दे रहे, बल्कि दिस व्हाट द लॉ इज, ये लॉ कहता है। बिल्कुल लॉ। अब इसमें देखें ना, ठीक है,
میرے ذاتی لحاظ سے اس میں کافی ساری ہوا ہے کہ جو اگر ہم اس کے اوور آل دیکھیں اس کے ممبرس، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو چیئر پرسن بنایا گیا ہے. اوکے. دین از دا 3 موسٹ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ ہیں. تھرڈ ہے موسٹ سینئر جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچز، ہی از 1، ایک ووٹ ہے ان کا. یعنی کہ اگر ہم جوڈیشری کے یہاں تک اگر میں مارک کروں تو اس میں 3 and 1، 3 ججز اینڈ 1 کانسٹیٹیوشنل بینچ جج، 4 + 5 از دا چیف جسٹس آف پاکستان. اچھا اسی کو آگے ہم کمپیریزن کریں تو دیکھیں آگے یہ فیڈرل منسٹر فار لا ہیں اس کے ممبر. دین دی اٹارنی جنرل آف پاکستان از ممبر. آگے این ایڈوکیٹ ناٹ ہیونگ لیس دین 15 years of the practice in the Supreme Court to be nominated by the Pakistan Bar Council، وہ ہیں اس کے ممبر. اب اس سے آگے تھوڑی پھر کنٹروورسی ہے اس کے اندر. اچھا یہ ضروری ہے سر، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے جو آتا ہے. یہ دس واٹ جو ہے نا وکلا کے مائنڈ میں یہ چیز پریویل ہے. آپ نے لاہور میں بھی دیکھا ہوگا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 26 امینڈمنٹ کے بارے میں اکثر نظریات پہ لوگ کافی مخالف تقاریر بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن ایکچولی ان فیکٹ وی شوڈ گو ان ٹو دا ڈیپتھ آف دا میٹر کہ واٹ دا میٹر از. اب آگے دیکھیں نا اس کے جو 7 ہے اس میں 2 ممبرس کی بات کر رہا ہوں، 2 ممبرس فرام دی سینٹ اینڈ 2 ممبرس فرام دا نیشنل اسمبلی. سینٹ کو بھی اپوائنٹڈ کیا گیا ہے. جی بالکل، میں دیکھ رہی ہوں ابھی 4 پولیٹیکل لوگ ہیں اس میں. 2 members from the National Assembly and 2 from the Senate. Okay. That makes 4. Then another woman or non-Muslim, 1 more member. That means political vote آگے اس کے 5. ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے جی. پیورلی یعنی کہ اگر میں کیونکہ یہ جو نان وومن اور نان مسلم ہے یہ نامینیٹڈ بائی دی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی فار اے ٹرم آف 2 years. اب دیٹ میکس ٹوٹل اگر آپ پولیٹیکل ممبرس دیکھیں تو 2 + 2 + 1 دیٹ از 5. اس کے بعد شروع میں اگر ہم جوڈیشل ممبرس دیکھیں تو دے آر اگین 5. اب ہم آتے ہیں بیچ میں. اب ناؤ فیڈرل منسٹر آف لا اینڈ جسٹس اینڈ اٹارنی جنرل آف پاکستان اینڈ ایڈوکیٹ، یہ 3 ووٹ آ گئے. تو یہ ہیں ایگزیکٹو کے لوگ. تو دیٹ مین جو ایگزیکٹو ہے، ہمارے جو جوڈیشلی کے ووٹ ہیں دے آر 5 اور باقی سارے کے سارے آؤٹ آف 13 ووٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ہیں. یعنی کہ ادارہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، لیکن اوور آل جو پولیٹیکل ہے وہ ہینڈلنگ ساری پولیٹیکل ہے اور انہی کی اس پہ چلنی ہے بات. ان کے منہ سے سننا چاہ رہی تھی ناظرین کہ ہے تو ادارہ جس ادارے نے یہ لیڈ کرنا ہے. آئین پاکستان کی بات کریں تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لائر، ججز، لیکن کیا بولیں ڈورے کس کے ہاتھ میں ہیں. اب یہ کرنٹ افیئر نہیں ہے، مارننگ شو ہے، ذرا دھیمے دھیمے چلیں جی آگے چلتے ہیں. سر ذرا سا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. سوری ہم چلتے ہیں ایڈوکیٹ، سینئر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں ZK عارف صاحب. اوور ٹو یو سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں دیکھیے گا کہ پہلے اس کا ہسٹورک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے. جی جی. وجہ یہ بنی تھی کہ چونکہ دیکھیں پاور یا اختیارات ان کی تقسیم کا معاملہ تھا، اور پاور اور اختیارات کسی ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے. جیسے ہم نے دیکھا اختیارات جب چیف جسٹس کے پاس آئے تو اس نے بے دریغ اپنے اختیارات کا استعمال کیا، جو کہ ہمارے ایک سابق چیف جسٹس رہے ہیں. ان کے اختیار میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ جا کے کچن میں جا کے چیک کریں یا ہاسپٹل میں جا کے پیشنٹس کو چیک کریں. وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. سپریم کورٹ از اے اپیلنٹ کورٹ آف پاکستان. وہ ایڈمنسٹریشن کا ان کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا. جو بھی کیا اپنی پاور کا ناجائز استعمال کیا. ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ کچن میں جا کے برتن چیک کریں، ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ ہاسپٹل میں جا کے پیشنٹس کو چیک کریں کہ وہ کیا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. جب یہ ساری باتیں ہوئیں، اور اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے الیکٹڈ جو پرائم منسٹر تھا اس کو گھر بھیج دیا. ٹھیک ہے، جب یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا تو پھر پولیٹیکل لوگ یا جمہوری قوتیں جو تھیں انہوں نے یہ سوچا کہ جناب ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور ہمارے الیکٹ ہونے کے باوجود بھی یہ ہمیں گھر بھیجا جاتا ہے، ہمیں اپنے اختیارات استعمال نہیں کرنے دیے جاتے. تو اس کی ضرورت تب پیش آئی، اور جو ہمارے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں
میجر پولیٹیکل پارٹیز ان کی کنسنسس سے یہ 26th امینڈمنٹ جو ہے یہ پاس ہوئی ہے. اوکے اچھا ایک جو ہے بڑا ہی تھوڑا سا تیکھا لگے گا آپ کو کیونکہ آف کورس سر بھی تشریف رکھتے ہیں, سعید صاحب بھی ہیں اور عارف صاحب بھی ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم ہمارے لیے, ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بنایا تو آف کورس ایک لوگوں کو رائٹس دینے کے لیے ہے, لیکن ڈیسیجن پاور ایسے لگتا ہے کہ کبھی بھی آپ لوگوں نے کچھ آگے پیچھے کیا تو فوراً انوالویشن شروع ہو جائے گی. اور ایک چیز میں نے اور دیکھی کہ پریزیڈنٹ از بگسٹ سپر پاور, ہی ہیو بگسٹ پاور. وہ اس کے اوپر آئی تھنک وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے بٹ ان کے اوپر لاگو نہیں ہے. یہ شاید میری پلیز اس کو ایڈ کر لیں یا اس کو کریکٹ کر لیں. دیکھیں میں اس پہ آپ کو دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں یہ امینڈمنٹ کے بتایا, لیکن میں آپ کو پہلے بیسکلی ایلیمنٹس بتا دوں. دیکھیں 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے لیجسلیچر, ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو اینڈ تھرڈ از دا جوڈیشری. اب یہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے اندر پریامبل میں اٹس ویری مچ ریٹن جو کہ امینڈ نہیں ہو سکتا کہ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ہیز ٹو بی سیکیورڈ. انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو عدلیہ ہوگی وہ آزاد ہوگی. عدلیہ کو ایگزیکٹو کی رسپیکٹ ہے بالکل, لیکن وہ ایگزیکٹو کے انڈر نہیں آ سکتی. اب جس طرح میں نے آپ کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرس کی تعداد بتائی اور اس میں جو اسٹرینتھ بتائی, اب آپ کوئی بھی ایک پاکستان کا شہری سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کس لیے بیٹھتی ہے؟ سپریم کورٹ اس لیے بیٹھتی ہے, اس میں عام لوگ بھی جاتے ہیں, گورنمنٹ کے خلاف بھی جاتے ہیں. صرف مقصد یہ ہے کہ ایک سچ کو سامنے لانا ہوتا ہے اور اس آدمی کو انصاف چاہیے ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس آ جائے گا اور اگر آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ دیٹ ول بی گوئنگ ویری بیڈ فار دی اوور آل, اس کا جو ہوگا افیکٹ آن دی پبلک کہ اس کو انصاف نہیں ملے گا. صرف وہ کہیں جی گورنمنٹ کا کوئی بندہ ہے اس کو انصاف ملے گا. اسی لحاظ سے دیکھیں اسی آگے آرٹیکل کو بڑھاتے ہوئے اس میں ایک اور امینڈمنٹ لایا گیا. اس میں انہوں نے ایک اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہے, ٹھیک ہے جی, سینیٹرز کی اور دوسرے ایم این ایز کی, ٹھیک ہے جی, لیجسلیٹر. اب انہوں نے کہا ہے جی کہ ان فیوچر دیر ول بی 3 نیمز فار دی اپوائنٹمنٹ آف دا چیف جسٹس آف پاکستان. اوکے, ٹھیک ہے. اب یہ جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ہے, اگر آپ 18 امینڈمنٹ دیکھیں یہ آلریڈی اس میں ٹرن ڈاؤن ہو چکی ہے بیکاز آف ایک 17 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا, اور جو آلریڈی چیزیں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے دیٹ از اے لا, اس لا کے تحت یہ ساری چیزیں آلریڈی ٹرن ڈاؤن ہو چکی ہیں. لیکن یہ ریپیٹڈلی آئی ڈونٹ نو وائی دوبارہ ایک چیز جب 18 امینڈمنٹ میں ایک سپریم کورٹ کا 17 رکنی بینچ ختم کر دیتا ہے, اس کے بعد ایک 26 امینڈمنٹ میں آ کے دوبارہ ان چیزوں کو ری انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. یہ بہت ہی غلط ہے. اب دیکھیں میں دیکھیں سر بریک کی طرف جا رہی ہوں, اجازت ہے آپ کی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے, اس کو بالکل کریں گے. ناظرین آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ اس وقت آئین پاکستان کی بات ہو رہی ہے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. بات ہو رہی ہے آئین پاکستان کی, اور آف کورس اگر پاس ہوتا ہے تو ہمارے لیے کتنا فیوریبل ہے, اور اگر کچھ لوگ اگر اگینسٹ میں ہیں یا فیورڈ میں ہیں, تو اگر فیور میں ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی پیشی کیا ہو, اور اگر جو اگینسٹ میں وہ کیا چاہتے ہیں اسے پاس ہونا بھی چاہیے کہ نہیں. میں چاہوں گی میں آپ کی بھی رائے لینا, تو پلیز پلے دا 021 ہمارا وینس سیٹلائٹ ٹیلی ویژن, آف کورس PTCL نمبر مینشن کریں. پورے پاکستان میں آپ
اگر آپ اپنی بات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ ہمیں کال کریں، ہم آپ کی کال ضرور لیں گے. پلیز تمام میں چاہوں گی ہمارے جو مینجمنٹ ہے ذرا اس طرف ذرا ایکٹیو ہو. اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار، کیونکہ یہ عوام کی بات ہو رہی ہے، مارننگ شو آپ لوگوں کا ہے، تو میں چاہوں گی آپ ہمیں کال کریں، ہم آپ کی بات یہاں تک پہنچائیں گے. کیونکہ ہمارے مہمان، ایک بار پھر میں اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتی ہوں. سعید صاحب بھی ہیں، عارف صاحب بھی ہیں، تو خوش آمدید. بات ہو رہی ہے آئین پاکستان کی 26ویں ترمیم، کیوں اور کیسے؟ اگر ہے تو اپروول ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اپروول نہ ہونے کی ریزن کہ اس میں کیا ایڈ اور کیا اس میں ایگزیکٹ ہونا چاہیے. جی ہمارے پاس آف کورس زیڈ کے عارف صاحب ہیں. سر آپ کہتے ہیں پاس ہونی چاہیے، پاس ہونی چاہیے، تو اس میں کیا چیز آپ کو پسند اور کون سی آپ چاہتے ہیں اس کو نکل دینا چاہیے؟ جی سر، اوور ٹو یو. میرے خیال کے مطابق تو یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، جی جی، یہ اس میں دیکھیں جمہوریت نظر آتی ہے. اوکے، اس میں کنسنسس ہے، اوکے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہے، اس میں جو لوگ ہیں ان کا کنسنسس ہے. کیونکہ جس وقت یہ 26th امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی، پاس کرنی ہو رہی تھی، تو پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہ تھے وہ بہت ایکٹیو ہوئے. دونوں میجر پولیٹیکل پارٹی جو ہے انہوں نے مل کے پہلے اس کا ہوم گراؤنڈ پہ کام کیا، اس کو بیلنس کیا، لوگوں کی رائے لی، بار ایسوسیشن کو ان ٹچ کیا، اور بار ایسوسیشن کو ان ٹچ کرنے کے بعد ہر بار ایسوسیشن میں گئے اور ان کے بعد کنسنسس ہوا، لوگوں کے اپروول لی، وکلا کی اپروول لی، بار ایسوسیشنز کی اپروول لی، اور اس کے بعد جا کے اس کو پریزنٹ کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری طریقہ کار تھا، اس کے مطابق یہ پاس کی گئی ہے، نہ کہ کسی ڈکٹیٹر نے یہ پاس کروائی ہے. تو جو پولیٹیکل لوگ ہیں پولیٹیکل طریقے سے پاس ہوئی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی جوڈیشری پہ اور یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ قدغن لگ گئی ہے، پابندی لگ گئی ہے، ان کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے، ان کی پاور کو سلب کیا گیا ہے، تو میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ جوڈیشری اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ایک طریقہ کار متعین کیا گیا ہے کہ اس طریقے پہ آپ کو کام کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ کو نہیں کام کرنا. اور جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے ان میں پولیٹیکل لوگوں کی انوالومنٹ بہت اچھی بات. سر آپ اس میں بالکل بہت اچھا بریف کیا. یہ بتائیے گا امٹمنٹ کیا کرنی چاہیے؟ آپ کو بھی کیا تھوڑی بہت کمی لگتی ہے کہ یہ بھی ایڈ ہونا چاہیے؟ جی سر. اس میں تو سمجھتا ہوں کوئی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے فاضل دوست جو ہیں چلے ہم ان کے پاس کریں گے مجھ سے، میں تو سمجھتا ہوں. اچھا، ان کی رائے عامہ میں انہوں نے اپنا ایک اظہار رائے، اور ہر پرسن کا اپنا اوپینین ہوتا ہے آف کورس. تو میں چاہوں گی سعید احمد کیانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں. سر یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بے شک آپ آپ کہتے ہیں چلیں جی پاس ہو، لیکن کیا امینڈمنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں امینڈمنٹ کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں جی کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ان لوگوں کے ذریعے جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ میں ووٹ آف جو میجورٹی ہے جب وہ اٹین کرتی ہے گورنمنٹ تو آپ امینڈمنٹ لاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرنسپل ہے، پرنسپل آف سبسٹینٹیو لمٹس آن دی پاور ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ بے شک آپ کے پاس میجورٹی ہو کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کی، لیکن آپ ایسی امینڈمنٹس نہیں لا سکتے کہ جس کو اوور آل اس انسٹیٹیوٹ یا اس ادارے کے اوپر افیکٹ ہو، یا اس کے اندر ایک ایسا سچویشن کریٹ کر دی جائے کہ وہاں پہ ایک انریسٹ کریٹ ہو. اسی طرح دیکھیں آرم فورسز کے جو رولز ہیں اس پہ بھی امینڈمنٹ ہوئی. اب اس پہ میں زیادہ نہیں بات کروں گا، لیکن یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں کتنے کمپیٹنٹ لوگ اور بھی ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ رہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس بات پہ ایکسٹینشنز دے دی جاتی ہیں، جبکہ ایک نظام ہے اس کو ہی فالو ہونا چاہیے. سیم از دا پرنسپل ہیئر. اب 3 نام آپ کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے 3 ناموں کو پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے نا وہ اس کو سلیکٹ کرے گی 8 اور 4 کی صورت میں 2/3 میجورٹی سے، پھر وہ پرائم منسٹر کو بھیجے گی، پھر وہ پریزیڈنٹ. میں کہتا ہوں کہ جوڈیشری میں اس چیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے. پرنسپل آف سینیورٹی کے مطابق جو جج ہوتا ہے ان کے اپنے ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہوتی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کمانڈ ہوتی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ آرڈرز ہوتے ہیں. ان میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے یہ اچھا آرڈر کیا، انہوں نے یہ غلط آرڈر کیا. کس بیس پہ آپ 3 میں سے ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ پہلے بہت اچھا تھا یہ پرنسپل کہ جو بھی سینئر ہوتے تھے
وہ پروموٹ ہو جاتے تھے ایز چیف جسٹس آف پاکستان. ابھی آپ نے فردر اب کیا ہے کہ سینئر کو سپر سیڈ کرتے ہیں پرنسپل سینیورٹی کی, جونیئر کو بنا دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جو سینئر تھے وہ بھی ہی شوڈ کنٹینیو ٹو سرو. یہ بہت میرے خیال میں ذاتی رائے ہے میری کہ یہ بڑا غلط اقدام ہے. باقی دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی ہے کہ جس سے کہ ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اور سب سے عام بات یہ ہے انہوں نے اسی 26th امینڈمنٹ میں کچھ رولز بنائے ہیں, اس میں ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے ججز کی سلیکشن کا, ان کی اینول اسیسمنٹ کا. اس میں جو کچھ 2 پوائنٹس ہیں بڑے کنٹروورشل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہارڈ رولز لگا دیے ہیں, جبکہ ہمارے نمائندے ہیں عوام کے, ان کے لیے جو 62 اور 63 آف دا کانسٹیٹیوشن جو لگتا ہے وہ بہت فلیکسیبل کر دیا گیا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے اس لحاظ سے یا ججز کی سلیکشن کے لحاظ سے یا ان کی اینول جو ایویلویشن ہے اس کے حساب سے بڑا ہی سخت میرٹ. سر ایک اور کوسچن ہے, کیا ججز کو اسمبلی میں ڈسکشن کیا جا سکتا ہے؟ آئین کے آرٹیکل 170A(2) اور 3 کا اطلاق کیا جج کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یہ جی دیکھیں, ابھی جب سے میں بات کروں, دیکھیں میں نے 175 کے 2 پہ بات کی جس میں یہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنایا ہے. اس کے بعد 3 پہ بات کی, اس پہ انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہے کہ 3 میں سے ایک چیف جسٹس سلیکٹ کریں گے. اوکے ٹھیک ہے. اب یہ دونوں میں تو کہتا ہوں جو پہلی امینڈمنٹ ہے 175(2) میں, اس میں جوڈیشری کی میجورٹی ہونی چاہیے. پہلے بھی پی ایل ڈی جو ہے سپریم کورٹ کی ایک پی ایل ڈی ہے جو 17 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے 1165, اس میں 2010 کا کیس ہے. 17 رکنی بینچ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے. اب باقی میں آتا ہوں آپ کے اس سوال پہ کہ پارلیمنٹ میں کیا کنڈکٹ آف دی جج ڈسکس ہو سکتا ہے؟ نہیں. دیکھیں اسی امینڈمنٹ میں یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دے گی آرٹیکل 68 میں. اس میں انہوں نے کہا جی کہ آئندہ آپ اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اس آرٹیکل کو, ابھی آپ ججز کے کنڈکٹ کو بھی پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں کھڑے ہو کے تو ڈسکس, دیٹ از رانگ. کانسٹیٹیوشن جب بنایا گیا تھا دیکھیں پری ایمل میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کیا گیا ہے. اب پیور امینڈمنٹ, اب دیکھیں کچھ لوگ اس کو فائدہ مند بھی سمجھتے ہیں. اب ان مائی پرسنل ویو میں تو اس کو کسی لحاظ سے فائدہ مند نہیں سمجھتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈس ہارمنی نہیں پھیلانی چاہیے, اداروں کے اندر انٹیگریشن ہونی چاہیے. پرنسپل آف سینیورٹی فورسز میں ہو یا جوڈیشری میں ہو یا باقی ایگزیکٹو اداروں میں ہو, پرنسپل سینیورٹی ہمیشہ رہنا چاہیے. دیٹ مسٹ بی کنٹینیو. اوکے سر, مجھے یہ بتائیں آپ سب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سیٹسفائڈ, اوکے گڈ ہے 26ویں آئینی ترمیم, اٹس گڈ. کون سے لوگ اگینسٹ میں ہو رہے ہیں زیادہ, کون سے لوگ ریزسٹنس کر رہے ہیں؟ اوور ٹو یو. سر ریزسٹنس تو اس میں وہ پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں کہ جو اقتدار میں نہیں ہیں یا جن سے اقتدار چھینا جا چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپائنٹمنٹ آف ججز کی کیانی صاحب نے بات کی ہے, وہ اپائنٹمنٹ آف ججز جو ہیں اس پروسیس کے تھرو جو اپائنٹمنٹ ہوگی. سر اس کو یہ جو ایڈ کیجیے گا, آپ نے کہا کہ وہ جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پوری ایک آپ نے کہا کہ ہم سے رائے عمل گئی, تو کیا آپ نے اگینسٹ کی پارٹی کو اپنی رائے میں شمولیت نہیں دی یا ان سے کوئی ڈسکشن نہیں کی یا ان کو ایک دیوار کے ساتھ لگا لیا؟ But they have not participated in this amendment. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Intentionally they have not participated. اوکے ٹھیک ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا اپائنٹمنٹ آف ججز کی. میں یہ سمجھتا ہوں, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کریں گے, انڈیپینڈنٹلی اپنے ڈیسیژن دیں گے. ظاہر ہے جو کورٹس نے ڈیسیژن دینے ہیں اس کو, ان کے ڈیسیژن کو کوئی رد تو نہیں کر سکتا, بالکل ایسے ان پہ منوعان عمل ہوگا. تو مطلب جوڈیشری تو اپنی جگہ پہ قائم ہے, لیکن یہ ہوگا کہ اس میں تھوڑا آپ کا بیلنس آف پاور جو ہے وہ شیئر کیا گیا. اس میں اپوائنٹمنٹس میں پولیٹیکل لوگوں کو پارلیمنٹری کمیٹی آئی ہے, جوڈیشل کمیشن کو انوالو کیا ہے. تو یہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے, پارلیمنٹری کمیٹی کیا ہے, وہ لوگ جو ہم نے منتخب کر کے ایوان تک پہنچائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ان کا اس میں بیٹھنا اپوائنٹمنٹ میں اور اپائنٹمنٹ آف ججز کو اور اس سارے پروسیس کو جاری کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کو بھی اس پروسیس میں شامل کیا جاتا. اوکے بالکل کلیئر انہوں نے کیا کہ کس طریقے سے
جو ایک پروسیجر ہر چیز کا ایک ظاہر بات ایک پروسیجر ہوتا ہے، اور ہم اس وقت جو اپنے 26ویں آئینی ترمیم کو ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ اس لیے کہ آپ تک وہ بات پہنچ جائے جو شاید آپ تک ابھی تک نہیں پہنچی، اور ہم بالکل ایک نارمل انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ بہت پوائنٹڈ کر کے بات، شاؤٹ کر کے بات کی جاتی ہے. اور آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم، اب ذرا ادھر آ جائیں کہ عوام کے لیے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. سر آپ بتائیے. دیکھیں عوام کے لیے وہی بات ہر چیز جو بھی اداروں پہ کوئی میں کام تو ہوتا ہے تو دیکھیں عوام کے لیے ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنل بینچز جب سے فارم ہوئے ہیں جو کہ سندھ میں ان کی امپلیمنٹیشن ہے، اوکے اگر عوام کے یہ بڑے نیگیٹو ہیں. ٹھیک ہے. کیسے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میکسیمم پرو گورنمنٹ ہیں. دیکھیں 199 کی ریٹس ہیں، 184 کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریٹس ہیں، یہ ایگریو لوگوں کی ایگریو پارٹیز کی ریٹس ہیں. ٹھیک ہے. لیٹ سی کوئی کسی کا کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے یا کوئی آدمی ایسا گورنمنٹ اس سے زیادتی کر دیتی ہے تو وہ اگر اس ریٹ کے تھرو جاتا ہے تو کیا کانسٹیٹیوشنل بینچز ہی صرف اس ریٹ کو سنیں گے؟ اور اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا تو میں تو اس لحاظ سے ان کانسٹیٹیوشنل بینچز کو کہ جس میں ڈیفائن کر دیا کہ گورنمنٹ کے جوڈیشری کے اندر ہی ایک نئی آپ نے سب برانچ بنا دی ہے، اس کا عوام کے اوپر بڑا افیکٹ ہوگا. جو عام پبلک ہے اس کے اوپر بالکل افیکٹ ہوگا. لوگ پہلے پریشان ہیں، دیکھیں بلوچستان میں پریشان ہیں. اور سب سے عام بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا جو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے وہ سندھ میں کروایا گیا ہے، اوکے، اینڈ ناٹ ان پنجاب اینڈ دی ریسٹ آف دی پروونسز. تو اس لیے کانسٹیٹیوشنل بینچز شوڈ ناٹ بی دیئر. پہلے بھی سپریم کورٹ نے 2010 PLD جو پیج میں نے آپ کو بتایا اس کا 1165 اس کے تحت اس کو پارلیمنٹ کو دوبارہ بھیجا تھا ایز پر کانسٹیٹیوشن کہ آپ کچھ چیزوں کو ریویو کریں. ٹھیک ہے سر، اس کو ہم کرنے نہیں ہوتے. کچھ لوگ بڑے میمز بھی بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو نان فائلر ہیں وہ اب ان کو دھنیا بھی نہیں ملے گا. تو وہ بہت ساری کچھ میمز ایسی بنی تھی یہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوا ہے. تو ایسی ایسی باتیں جو میرا لائیو بولتے ہوئے آپ لوگ بھی بولیں گے اتنی سیریس گفتگو میں یہ کیا بات کری. تو چلے جی، فرحان جو ہے نا یہ اکثر ایسی میمز بناتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کی جس دیر میک اپ کر رہی ہوتی ہوں تھوڑا سا فریش ہو جاتی ہوں اس کی گفتگو سن کے. لیتے ہیں وہ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین، گڈ مارننگ وینرز وتھ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں. میرے اس شو سے بہت حد تک آپ کو آج جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا 26ویں ترمیم. ایوری فرائیڈے آپ 10 سے 12 تو میرا مارننگ شو ہوتا ہے. 10 سے 11 ہم لا جسٹس پہ بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں. اور آج ہم نے جو ٹاپک ہے 26ویں آئینی ترمیم، آئین پاکستان کے مطابق اس کو بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور بہت سارے لوگوں نے ڈینائی بھی کیا. اور یہ ہمارا حق کے رائے دہی ہے کہ ہم آف کورس اپنی بات کر سکیں، آپ تک پہنچا سکیں. میں ایک بار پھر اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے ساتھ عارف صاحب بھی، سعید صاحب بھی. سعید صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، کیا کوئی ایسی حد ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آئین کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو آئین کی امینڈمنٹ ہوتی ہے وہ میجورٹی سے ہوتی ہے، اوکے ٹھیک ہے. ابھی لیکن اس کے بعد بھی آپ کچھ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، کچھ لا کے پرنسپلز ہیں تو آپ کی لمیٹیشنز ہیں کہ آپ نے کس حد تک آئین کو بدلنا ہے. ایسا نہیں کہ اگر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو تو آپ سارے کا سارا اگلے دن قانون ہی بدل دیں. آپ کہیں گے پرائم منسٹر ہی کوئی نہیں ہوگا، صدر ہی کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جس طرح پری ایمل ہے دیٹ اس کو بھی نہیں تبدیل کیا جا سکتا. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے وہ ہر ادارے کی ان کی بھی ایک لمیٹیشنز ہیں. دے کی ناٹ جسٹ کنٹینیو کہ آپ کوئی بھی 2/3 میجورٹی لائیں. ابھی دیکھیں، ابھی میں اس چینل کے تھرو آپ کی ابھی سب ہم کو پتہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ کس طرح
لوگوں کو بلا کے کتنی جلدی بغیر کچھ پراپر ڈسکس کیے ہوئے جو ہمارے کوالیفائڈ ممبر ہیں 62 اینڈ 63 کے جو ابھی ججز کے لیے کرائٹیریا سیٹ کر رہے ہیں, ان کے لوگ آ کے نمائندے اس ممبر بن کے, کیا ان کی اپنی کوالیفیکیشن ایسی ہیں کہ جس سے آپ کہہ سکیں کہ جی یہ بڑے کوالیفائڈ ہیں اینڈ دے ہیو سینس, وہ ان اداروں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ پر فیڈرل گورنمنٹ ہی بناتی ہے جی, فیڈرل گورنمنٹ پہ بناتی ہے جو لاز ہیں وہ تو سارے وہاں پہ بن کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد صوبائی گورنمنٹ بناتی ہیں اسی کے تحت. جو اس کے علاوہ دیکھیں یہ ابھی میں بات یہ کروں گا اس کا سٹارٹ کیوں نوبت آئی 26 امینڈمنٹ لانے کی, یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں اگر میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہوں, ٹھیک ہے, آئی جسٹ پریکٹس ایز پروفیشنل لائر جی, نیچرل. سوال یہ ہے کہ لاسٹ گورنمنٹ میں جو موجودہ حکومت کے کیسز تھے اس کو پی ٹی آئی گورنمنٹ, بے شک کہ وہ پینڈنگ تھے کورٹ میں, جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس وقت ان کو میڈیا میں آ کے اس طرح امپریشن نہیں دینا چاہیے تھا کہ فلاں ججز ان کے ساتھ منسلک ہیں, اب دیکھیے گا کہ فلاں کو یہ فیصلہ ہوگا تو کل اس کو کنوکشن ہو جائے گی. حالانکہ یہ پیورلی ڈومین ہے جوڈیشری کا اور جس آدمی کے خلاف کیس چل رہا ہے اس کا. ادھر سے یہ معاملات شروع ہوئے, انہوں نے کچھ ججز کو پولیٹیسائز کیا پولیٹیکل ورکرز نے, پھر اس کے اتنا پولیٹیسائز کیا کہ انہوں نے پیور جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی, کہ ایسا امپریشن دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ ججز پی ٹی آئی کے ہیں, کچھ ججز جو ہیں اسی کے توڑ کرتے ہوئے یہ گورنمنٹ فارم ہوئی. انہوں نے آگے جن کے خلاف اس طرح کی مہم چل رہی تھی کہ فلاں ججز جو ہیں وہ پولیٹیسائز ہیں, ان کے توڑ کرنے کے لیے تو انہوں نے اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لا کے تو ان کو پیچھے کر کے تو نئے ججز کو نیچے سے بٹھا دیا. اب دیکھیں اوور آل میں دیکھوں نقصان جوڈیشری کا ہی ہے, کسی کا نقصان نہیں ہے. اب دیکھیں کیسز یہ بھی چلنے ہیں, جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز چلتے ہیں, وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جی ساری اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ نے پی ٹی آئی سے لنک کر دیں. نہیں, اٹس ناٹ ٹرو. دیکھیں ہم ایک پریکٹسنگ لائر ہیں, ہم دیکھتے ہیں ججز کو ضروری نہیں ہوتا کہ اس طرح یہ ریلیف ملے کہ پولیٹیکل بیس پہ نہیں, پراپر میرٹ آف دا کیس ہوتا ہے, وہ چلتا ہے, اس میں ایویڈنس آپ پیش کرتے ہیں, ایویڈنس ہوتا ہے تو سزا ہو جاتی ہے, اور اگر سزا نہ ہو تو اس کو آپ نون لیگ کا نہیں کہہ سکتے. دس از اے پرابلم, یہ ایک بڑا ہی پرابلم ہے. اکاؤنٹیبلٹی کی سخت کورٹس ہونی چاہیے پاکستان میں, اس طرح کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہونے چاہیے. تو ذرا میں اس طرف آؤں جی ضرور پلیز. عارف صاحب اکاؤنٹیبلٹی, یس, اس ترمیم سے اکاؤنٹیبلٹی پر کیا اثرات پڑیں گے؟ اس ترمیم سے اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ زیادہ شفاف ہوگا, اس کو بہتر انداز میں پیش کیا جائے گا. اور جو ججز ہیں, دیکھیں کوئی ادارہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے مبرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ہر ادارے کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, ہر پرسن کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, سوسائٹی کے ہر فرد کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. تو ججز جو ہیں ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جب تک ججز اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے تو اس میں ناانصافی ہوگی. ججز کا بھی اکاؤنٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. ججز کوئی فرشتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جب ججز عام انسان ہیں ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان میں سے بھی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں. جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ کیا اور انہی ججز نے فیصلہ کیا اور انہی ججز نے پھر اس کورٹ نے ہی اس کو ریورٹ کیا. تو یہ اگر وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی اس وقت تو میرے خیال میں یہ فیصلے جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے, اور ججز کے مائنڈ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں آگے جا کے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اور ہم اپنے فیصلے جو ہیں ایسے کریں تاکہ تاریخ کا ایک حصہ بنے. بالکل زبردست. اچھا, کیا تینوں اداروں کو آئین کے حدود میں مقرر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں تینوں ادارے ڈیفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی. جیسے میں نے پہلے بتایا, ایک ہے لیجسلیٹو جو قانون بناتے ہیں, دین از دی ایگزیکٹو, ٹھیک ہے جی, دین از دی جوڈیشری. اب یہ تینوں کا اپنا رول ہے. ابھی اس ترمیم سے یہ ہے کہ ایک کاؤنسلر اگر چاہے گا تو چونکہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو نامنی ہیں ججز کے, وہ اس میں ایم پی ایز اور ایم این اے انوالو ہو گئے, ایم این ایز انوالو ہو جاتے ہیں, تو نیچرلی جب ایم این ایز انوالو ہوں گے تو ان کی ایکسیس کاؤنسلر تک بھی ہوگی. اس سے کیا ہے کہ وہ ججز کو اس طرح اس امینڈمنٹ پہ آنے والے ججز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی ریلیف
ایک طاقتور آدمی کو, سیاسی آدمی کو ریلیف ملے گا. ایک عام شہری, جیسے میں ایک عام شہری ہوں, پاکستان کا ایک وکیل ہوں, میرے لیے اب انصاف لینا کافی مشکل ہو جائے گا. جب تک کہ یہ جوڈیشری کا کام ہے, یہ صرف جوڈیشری کو کرنا چاہیے. دیکھیں ایک ایم این اے ہو یا کوئی اور ممبر ہو, ہی کی ناٹ انڈرسٹینڈ کہ جوڈیشل کے اندر کیا پروسیس ہیں, کیا سلیکشن کرائٹیریاز ہونے چاہیے, کیسے آگے ان کے ایلیویشن ہونے چاہیے. یہ صرف وہ جو ود دی ایکسپیرینس آف دا ججز وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. وہ ہم ایک باہر بیٹھا جس کا کام صرف عوام کی ویلفیئر کرنا ہے, نمائندہ ہے وہ, اس نے عوام کے مسائل دیکھنے ہیں, اس کو جوڈیشل مسائل میں کیسے آپ انوالو کر سکتے ہیں کہ وہ جوڈیشری میں آ کے تو ججز کی ایلیویشن میں ووٹ دینا شروع کر دے, جس کو ان کو پتہ ہی نہ ہو. آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں سر, یہ آپ اس کو ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ کیا 26ویں ترمیم پولیٹیکل پارٹیز کو سیو کرنے کا کوئی خاص حد جی کرنا تو نہیں؟ بالکل ایسا ہے. سر 26th امینڈمنٹ صرف دیکھیں, یہ میں نہیں کرتا, اسٹینسبلی اگر آپ میڈیا دیکھیں تو آپ کو یہ اکثر امپریشن ایسا نظر آتا ہے کہ جب آپ اپنی مرضی کے آؤٹ آف دا کرائٹیریا لوگوں کو بٹھا دیں گے تو الٹیمیٹلی یو آر گوئنگ ٹو گیٹ سم تھنگ فرام دیٹ. کلیئر کیجیے گا, اچھا ٹائم آپ کو دوں. کبھی کوئی لا بنتا ہے نا تو ہم یہ جتنے بھی آف کورس پارٹیز کے ایک راجمان ہوئے ہیں, بڑی بڑی سیٹس, یہ ادارے, یہ سب بنتے کس کے لیے؟ کسی مرے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں تو بنتے, قبرستان کے لیے نہیں بنتے, یہ بے حس لوگوں کے لیے نہیں بنتے, بلکہ زندہ لوگوں کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اب ان کے ہیومن رائٹس کے لیے. یہ تمام جب پاس ہوتے ہیں نا, یہ ترمیم, یہ جو بھی لا پاس ہوتے ہیں جتنے, کیونکہ اس وقت قانون کی بات ہو رہی ہے, اور جہاں پر یہ توازن اور جسٹس دیں گے نا, باخدا میں اب بے شک وہ ہمارے دین سے منسلک نہیں ہیں, لیکن ہمارے دین کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں. گورے میں حضرت علی کا, حضرت عمر کا, یقین کریں قرآن میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں, حضرت عمر کا لا ابھی تک ان جو اسلام اور دین سے دور ہیں وہ پاس کرتے ہیں, اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. بچوں کا ہیومن رائٹس, عورت کا حقوق, تمام لوگوں کے, جانوروں کے حقوق بھی وہ ادا کرتے ہیں. حیران کن بات ہے. ہم ایک آزاد مملکت پاکستان میں رہتے ہیں, مسلمانوں کا, اسلام کا پاکستان, اس کے باوجود میں حیران ہوتی ہوں کہ جب کوئی لا پاس ہوتا ہے وہ کس کے لیے, سوری وہ جو پہلی بات کو میں پھر کنیکٹ کروں گی, مرے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے. دین پہلے آیا یا ایک انسانیت پہلے آئی, یہ اب آپ لوگ جج کریں. میں شاید اتنا نہیں نالج رکھتی, لیکن یہ سوال تمام ان اداروں سے ہے, خاص طور پہ جو ادارے ہمیں, میں آف کورس قانون کی بات کر رہی ہوں, جو ہمیں انصاف دیتے ہیں, دلواتے ہیں, جو سیٹ پر راجما ہیں, جو لکھتے ہیں, ججز کی بات کر رہی ہوں, جو فیصلے سناتے ہیں. ان فیصلوں کو ہم ابھی تو سن لیں گے, لیکن جو وہ فیصلہ کرے گا نا, وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے کیا حق ادا کیا اس کا, کیا آپ نے حق ادا کیا, کیا آپ نے صحیح فیصلہ کیا. کیا وہ کھڑا ہے نا ایک آنکھوں پہ پٹی لگا کے, وہ اسی لیے پٹی لگائے گی, آپ نے کبھی اس پٹی کو سمجھا نہیں ہے کہ نہ کر بے انصافی, کہ یہ بہت امیر, یہ بہت غریب, یہ ویل سوٹ, یہ دھوتی شلوار. تو اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ, تو یہ دیکھ کہ یہ ترازو ایکول ہونا چاہیے. جب تو پرسنل ذاتیات پہ آئے گا کہ تیری جیب کتنی گرم ہو رہی ہے, معذرت کے ساتھ یہ میں کسی ایک کو پوائنٹڈ نہیں کر رہی ہوں, یہ ہر ادارے کی بات کر رہی ہوں, تو سوچ لینا یہ جو کھڑا ہے نا یوں کر کے, جب یہ ترازو, یہ انصاف ہمارے لیے نہیں رہے گا نا, تو آپ یقین کریں ہر انسان یزید بن جائے گا. ناانصافی انسان کو ہر گناہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. جب آپ کسی کی تذلیل کرتے رہتے ہیں, اس کا حق چھینتے رہتے ہیں نا, عوام کا حق چھینیں گے نا,
تو سکون کی نیند آپ کو بھی نہیں ملے گی. معذرت کے ساتھ میرے الفاظ تلخ ضرور ہوں گے, یہاں سے نکلتے ہیں. میں جب عوام کی بات کرتی ہوں مجھے شاید کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ سب کچھ کس کے لیے تام جھام؟ عوام کے لیے. اور عوام کا حق تو آپ پر ڈبل بنتا ہے. ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں ہم, اپنی تنخواہ کا پیسہ دیتے ہیں, موبائل کے بل, بجلی کے بل, گیس کے بل, ہر جگہ آپ ہماری کٹوتی کرتے ہیں. تو کیوں نہ بولیں ہم؟ بولیں گے ہم. مجھے بتائیں نا, نہیں بنتا ہمارا حق. آپ ایک ٹھیلے والے سے بھی پیسے مارتے ہو, اس کا حق اس کے بچوں کا مارتے ہو. آپ ہمارے بچوں کا حق مار رہے ہو. ہر تھوڑے دنوں بعد آپ انٹرٹین کرتے ہو ہمیں پیٹرول سے, اور پھر یہ ریٹ بڑھا دیتے ہو. کوئی پوچھوائی نہیں, کوئی سنوائی نہیں. تو بند کر دیں, تالے لگا دیں ایسے اداروں پر جو عوام کے لیے نہیں ہے. ٹیکس ہمارا, پروٹوکول آپ کا. کیوں نہ بولیں؟ ہم بولیں گے آپ کے اداروں کی دیواریں ہل جائیں گی. بات ہو رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم. آپ کے گھر کی ترمیم تو نہیں چینج ہو رہی, آپ ہمارے گھروں کی ترمیم چینج کر رہے ہیں. پیسہ ہمارا, پروٹوکول آپ کا. لیٹس سی, لاسٹ دونوں سے میسج لوں گی. میں نے شاید آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا ہے, معذرت. ایڈوکیٹ, سینئر ایڈوکیٹ, میں لاسٹ زیڈ کے عارف صاحب سے, یہ کیمرہ ہے سر, آپ میسج دیجئے جس کو دل کرے, عوام کو دیجئے, اداروں کو دیجئے, 26ویں آئینی ترمیم پاس کرنے والوں کو دیجئے. آپ کا کیمرہ سر. میری تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے, یا جو سوسائٹی افراد کا مجموعہ ہوتی ہے, افراد سے مل کے بنتی ہے. میں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, میں نے اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر آدمی کو, ہر فرد کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اپنے اپنے اعمال کا جو ہے اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے. اور ہر فرد, معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کی جائے. انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اداروں پہ الزامات تو لگاتے ہیں, لیکن ہم یہ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا کردار کیا ہے. یہاں جو ہوتا ہے کہ ہر فرد جو ہے, یہاں ہمارے ادارے میں پاکستان ریلوے کو لے لیجئے, کلی سے لے کے جنرل مینیجر تک کرپشن میں انوالو ہوتا ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ادارے ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کرپشن میں انوالو ہوں. وہ ان کی اپنی بھی, یعنی کہ یہ ان کی اپنی پرسنل, کہ وہ اپنے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. انصاف کریں سر, بہت شکریہ. انصاف کرنا چاہیے. آگے ہم اپنے آپ سے انصاف جی بالکل سر, بالکل. اور انسانیت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ, سینئر ایڈوکیٹ سعید احمد کیانی صاحب. لاسٹ 1 منٹ ہے سر, میسج پلیز. یہ کیمرہ دیکھیں, میں سب سے پہلے سود کے بارے میں آپ نے بات کی تھی, اس کو بات کروں گا. دیکھیں, کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 7 ہے, اٹس ویری کلیئر اباؤٹ کہ ٹیکسز کس نے لگانے ہیں, گورنمنٹ لگاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ IMF کے لونز کے انڈر ہیں آپ, ٹھیک ہے, اس طرح کے امینڈمنٹ لا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے ٹینیور کو پرولونگ کریں. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ آپ, عوام کی لائف سٹائل تو دن سے دن خراب ہوتا جا رہا ہے, لیکن آپ کا جو اپنا لائف سٹائل ہے اس میں آئی ڈونٹ سی, اور میں اکثر اپنی فیس بک اکاؤنٹ میں بھی یہ لکھتا رہتا ہوں کہ آپ کے اپنے لائف سٹائل میں کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ پاکستان جو ہے اس کے اتنے ڈیٹس ہیں, اور ہم ہاؤ وی آر پاسنگ اوور لائف, اور سارے کا سارا برڈن جو ہے نا وہ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے. اور اب 26 جیسے امینڈمنٹ کے ذریعے ابھی آپ نے ان کے لیے وہ راستہ بھی بند کر دیا ہے کہ کوئی سیاسی ہو تو اس کو انصاف ملے گا. یعنی کہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے لحاظ سے انڈیپینڈنٹ یہ ہے کہ آپ وداؤٹ اینی انفلوئنس انصاف کریں. جی تو سر, انصاف. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ زیڈ کے عارف صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. اور ایڈوکیٹ سعید احمد کیانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. یہاں پر ذرا تھوڑا مجھے اجازت نہیں دے رہا, لیکن پھر بھی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ.